अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ मोहब्बत अब और नहीं पार्ट 7। कोई बात करनी है चाँद से किसी शाखसार की ओट में, मुझे रास्ते में यहीं कहीं किसी कंजिद गुल में उतार दो। पाकिज़ा दरवाजे से अंदर हुई तो ठिठक कर रह गई। सिंगार मेज़ के सामने बैठी मधुर सुरों से गुनगुनाती अपने बालों को एक तरफ डाले, हाथों पर मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाती। वो कोई और नहीं, तस्कीन फूफू ही थी। उनकी आंखों के नीचे पड़े हलकों में कमी आई थी और रंग कुछ और निखर गया था। ये शायद मुस्कुराहट का इज़न था जिसने उनकी पेशानी को वसी कर दिया था। पाकीज़ा सच में हैरान हुई। ये वो खफा खफा उखड़ी उखड़ी सी फुप्पू तो नहीं थी। बाज़ औक़ात हम मोबाइल की मदद से अपने से दूर लोगों के साथ फासले कम करते करते अपने खूनी रिश्तों के दरमियान इतने फासले ले आते हैं कि वक्त के हाथों आई तब्दीलियां हमें हैरान कर देती है। हम ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि फ़ला बदल गया, हालांकि वो बदला नहीं होता। बदलने का अमल हमारी तरफ से शुरू होता है। हम लोगों पर ध्यान करना, उन्हें वक्त देना छोड़ देते हैं और फिर जब वो मुकम्मल बदल जाते हैं तो हम शिकायत करते हैं। पाकिज़ा ने मुश्किल से अपने लबों पर आने वाले शिकवे को रोका। फूफू, प्यारी लग रही हैं आप। वो तारीफ़ करने से खुद को ना रोक सकी। मोहब्बत इंसान को हसीन बना देती है, वो हंसते हुए बोली। इतनी मीठी हंसी कि पाकिज़ा मबहूत होकर रह गई। मेरी मोहब्बत सच्ची नहीं थी, इसलिए उसने आपको परेशान किया। नई मोहब्बत कहाँ से मिली जिसने आपको हसीन बना दिया। वो दोनों हाथ उनके शानों पे रखते हुए, गाल से गाल मस करते हुए आईने में देखकर पूछने लगी। तस्कीन ने पाकिज़ा की पेशानी चूमी और उसके दोनों हाथों को हाथ में लेकर बोली, मोहब्बत नई पुरानी सच्ची या झूठी नहीं होती। मोहब्बत मोहब्बत होती है। मोहब्बत का असर भी मोहब्बत होता है और मोहब्बत की तासीर भी मोहब्बत ही होती है। आप उसको कबूल करने में देर लगा सकते हैं, ये असर करने में देर नहीं लगाती, बस कबूल करने की देर है। ये दुआ बनकर बादलों से अटखेलियाँ खेलती, अर्श को छूती है, फिर बारान बनती है। बारान बरसती है तो सब धुल जाता है, सारे गिले शिकवे दम तोड़ देते हैं। अंदर बाहर बस एक चीज़ रह जाती है और वो मोहब्बत है। ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए तो मोहब्बत ख़त्म तो नहीं हो जाती फुप्पू। पाकिज़ा ने कुछ कुरेदने के लिए सवाल किया। हा हा हा, पागल लड़की। मोहब्बत मोहब्बत है। मोहब्बत कोई मजाक नहीं है कि ख़त्म हो जाए। मोहब्बत रोग बन जाए या संजोग बन जाए, मोहब्बत साथ रहती है। दिल की आखिरी धड़कन के साथ किसी न किसी सूरत धड़कती ही रहती है। मोहब्बत तो मेहंदी के पिसे पत्तों की तरह है, उसने तो रंग छोड़ना ही है। मोहब्बत फूलों में बसी हुई खुशबू जैसी है, उसकी मुकद्दर में 400 महकना ही है। मोहब्बत किसी दरख्त पे कुंदे नाम जैसी है, उसे हर मौसम में वहीं रहना ही है। मोहब्बत परिंदों की चहचहाहट जैसी है, कुछ भी हो उनकी तकदीर में चहकना ही है। मोहब्बत तुम्हारे मेरे जैसे हर इंसान जैसी है। हम जिंदा हैं, जिंदा रहें या मर जाए, उसे किसी न किसी सूरत जिंदा रहना ही है। तस्कीन ने बहुत तसल्ली से जवाब दिया। कमरे में मध्यम सी रोशनी में भी पाकीज़ा का हेवला कपकपाता हुआ साफ महसूस हो रहा था। तस्कीन जो इतनी देर से उसके इस इस्तराब को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, सवालिया नज़रों से आखिर देखने लगी। मोबाइल अपने पास रख लूँ? बाज़ औक़ात दोस्तों से कुछ पूछना पड़ जाता है। कल टेस्ट है ना मेरा। पाकीज़ा ने दांतों से लब काटते हुए बहाना तराशा। तस्कीन ने हाथ अपनी पेशानी पे मारा, नज़रें उठाकर पाकीज़ा को देखा। ओहो, मैं तो भूल ही गई। पाकीज़ा को लगा कि तस्कीन को ज़रूर कोई काम याद आ गया है और ख़ुद मोबाइल की ज़रूरत उसे होगी। अब वो ज़रूर मना कर देगी। मैं कैसे राब्ते में रहूँगी? सवाल दिमाग में बाज़गश्त करने लगा। तस्कीन ने उठकर बिस्तर के साथ पड़ी अलमारी से एक डब्बा निकाला और पाकीज़ा की तरफ बढ़ाया। ये लो। ये क्या है? पाकीज़ा हैरत से बोली। इतनी कम रोशनी में वो डब्बे को ज़्यादा ध्यान से देख नहीं सकी थी। तुम्हारे मैट्रिक के रिज़ल्ट का गिफ्ट है। मैं दफ्तर से लेट आती हूँ, तुम घर आकर मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो। दोस्तों से भी राब्ते में रहने के लिए तुम्हें चाहिए होगा। बस इतना ध्यान रखना कि मोबाइल के साथ मैं तुम्हें अपना भरोसा भी दे रही हूँ। तस्कीन ने डब्बा अब बाकायदा पाकीज़ा के हाथ में थमा दिया। थैंक यू फूफू, थैंक यू सो मच। पाकीज़ा तस्कीन के गले लग गई। अच्छा, अब मक्खन नहीं लगाओ। वो वाली सिम इस मोबाइल में डालकर इस्तेमाल करो और मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दो। तस्कीन ने नरमी से उसे खुद से अलहदा किया और अपनी तवज्जो सिंगार मेज़ की जानिब कर ली, जैसे उससे अहम कोई और काम था ही नहीं। अब मुझसे इन आँखों की हिफाजत नहीं होती।
اب مجھ سے تیرے خواب سنبھالے نہیں جاتے، آنکھوں سے نکلتے ہوں مگر دھیان میں رکھنا تم ایسے کبھی دل سے نکالے نہیں جاتے۔ رات کے 10 بجے پاکیزہ نے اپنے سارے کام ختم کر کے موبائل اٹھایا۔ مجھے پھپھو نے موبائل گفٹ کیا ہے، میسج لکھا اور آفتاب کے نمبر پر بھیج دیا۔ پہلے وہ آفتاب کا نمبر محفوظ کرنے لگی تھی، لیکن اسے لگا شاید اس سے رابطے اور گفتگو میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس نے نمبر محفوظ نہیں کیا۔ فوراً موبائل تھر تھرایا۔ ایک نئے پیغام کی اطلاع اسکرین پر لکھی نظر آ رہی تھی۔ پاکیزہ نے فوراً پڑھنے کے لیے بٹن دبایا۔ واہ، اس کا مطلب اب میں ہر وقت تم سے رابطے میں رہ سکتا ہوں، ساری رات تم سے باتیں کر سکتا ہوں۔ ٹھک کر کے جواب موصول ہوا۔ پیغام میں بے چینی آیا تھی۔ نہیں، ہم مخصوص وقت پر ہی بات کریں گے، بس صرف آج رات ہی رابطہ رہے گا، پاکیزہ نے مخصوص اکھڑا انداز میں جواب دیا۔ مجھے تو آج رات نیند ہی نہیں آئے گی، وہ پرجوش تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاگتے رہو، میں موبائل سائلنٹ کر کے سو رہی ہوں۔ پاکیزہ نے اسے ہری جھنڈی دکھائی اور الارم لگا کر سو گئی۔ الارم فجر سے 15 منٹ پہلے کا لگا تھا۔ مخصوص وقت پر موبائل بجا تو پاکیزہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اس نے فوراً الارم بند کیا، دیکھا تو 15 مسڈ کالز اور 35 میسیجز آئے ہوئے تھے۔ ابھی موبائل ہاتھ میں ہی تھا کہ پھر کال آ گئی۔ پاکیزہ نے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، اف، آفتاب کی آواز آئی۔ کیا ہوا؟ پاکیزہ نے حیرانی سے پوچھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ آفتاب آج نہیں آئے گا۔ اب اتنی بھی کیا دیوانگی کہ سردیوں کی صبح گھر کی چوکھٹ پر آ جائے؟ ضرور وہ اف کے بعد کوئی بہانہ گڑنے والا تھا۔ تمہاری آواز کتنی خوبصورت لگتی ہے سو کر اٹھنے کے بعد، مجھے آج پتہ چلا، وہ جذب کے عالم میں بولا۔ اس کے پاس گڑنے کو کوئی بہانہ نہیں تھا۔ پاکیزہ نے غیر ارادی طور پر گلا کھنکارا۔ پاکیزہ، جلدی سے کھڑکی میں آؤ، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر تمہاری آنکھ ہی نہ کھلی تو۔ آفتاب نے اسے بلایا۔ سیریسلی تم آ گئے ہو؟ پاکیزہ حیران ہوئی۔ میڈم، میں پچھلے آدھے گھنٹے سے باہر کھڑا ہوں، اب تو میری کلفی جمنے والی ہے، اپنے روپ کی حدت دو تاکہ مجھے زندگی کا احساس ہو۔ آفتاب کی آواز میں کپ کپی نمایاں تھی۔ پاکیزہ اس کی بات سنتے ہوئے بے یقینی سے کھڑکی کی طرف گئی۔ کھڑکی کے پٹ وا کیے تو وہ وہیں تھا، وہ واقعی نیچے کھڑا ہوا تھا۔ اسٹریٹ بلب کی روشنی میں اس کی سفید ناک سرخ ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں رگڑ رہا تھا۔ کھڑکی کے کھلتے ہی اس کی آنکھیں خوشی سے چمک گئیں۔ ایک برقی روح جیسے اس کے سارے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ شوق نگاہوں نے پاکیزہ کو جھجکنے پر مجبور کر دیا۔ پاکیزہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اس کی نگاہوں کے دائرے سے دور نکل آئی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کمرے کا دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، ہاتھ میں پکڑا موبائل تھر تھرایا۔ سامنے آؤ نا، گزارش اسکرین پر سرگوشی بکھیرتی دکھائی دی۔ وہ مسکرائی اور پل دو پل کو سامنے آئی۔ پاکیزہ کی فطری جھجک تھی، اس میں نگاہیں اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ موبائل پھر تھر تھرایا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ سانولے رنگ میں گلابیاں کھل گئی، حیا سے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے فوری جواب لکھا، اب چلے جاؤ پلیز۔ چلا جاؤں گا، میری طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دو، اصرار کیا گیا۔ نہیں نا، وہ گھبرائی۔ بس پھر میں نہیں جاؤں گا، وہ بضد ہوا۔ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، وہ جیسے ہولے سے کسمسائی۔ آج تو میں بھی پڑھوں گا۔ نفل فجر کے ساتھ نہیں پڑھے جا سکتے، ظہر تک شکرانے کے نفل ادھار رہے۔ وہ کچھ اور شوق ہوا۔ اب جاؤ بھی، وہ زچ ہوئی۔ نہیں، پہلے تم سامنے آؤ۔ وہ کچا سا لڑکا اسے دیکھنے کی دھن کا پکا تھا۔ اچھا، میں دیکھتی ہوں، وہ مجبور ہوئی۔ نظریں اٹھا کر نظروں سے ملائی تو بس پل بھر کا تصادم ہوا۔ نہ جانے کتنے بن ٹوٹ گئے اور ایک ریلا سا بہہ نکلا۔ اسے لگا وہ خود بھی اس میں ڈوب جائے گی۔ اب آگے۔ جان کہنے سے کبھی جان نہیں ہوتی ہے، لڑکیاں اتنی بھی نادان نہیں ہوتی ہے۔ ہال میں خاموشی تھی، اتنی خاموشی کے ارد گرد موجود لوگوں کی سانس تک کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ تیز روشنی میں چہروں پہ تناؤ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ مقابلے کی فضا نے ماحول کو بوجھل کر رکھا تھا۔ پورے ملک سے آئے 50 کے قریب طالب علم اپنے اپنے کینوس کے قریب کھڑے تھے۔ پردہ ہٹنے کی دیر تھی، تھیم ملنے والی تھی، موقع پر پینٹنگ بنانی تھی جو اس 3 لفظی تھیم پر پوری اترتی ہو۔ وقت صرف آدھا گھنٹہ تھا، رنگ موجود تھے لیکن برش کوئی نہیں تھا۔ پردے سے اوپر لگی بڑی سی اسکرین پر پہلے 3 کا ہندسہ آیا، پھر 2 کا اور پھر 1 کا، ساتھ ہی پردہ سرکا دیا گیا۔ تھیم کے لیے دیے گئے الفاظ نے سب کی دھڑکنیں منجمد کر دی تھی۔ صرف ایک دل تھا
جو نارمل انداز میں دھڑک رہا تھا۔ روشنی کے پر سب سوچ رہے تھے کہ اس تھیم پر کیا بنائیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے کیا بنانا ہے۔ وہ بہت پرسکون تھی۔ اس کی سانولی خوبصورت انگلیاں رنگوں سے کھیلنے لگیں۔ ہال میں بہت سی مخروطی انگلیاں رنگوں میں ڈوبی ہوئی تھی اور چابک دستی سے کینوس پر رنگ بکھیر رہی تھی۔ گھڑیال نے پورے 12 بجنے کا سندیسہ دیا اور وقت تمام ہو گیا۔ سب پینٹنگز کی پشت سامعین کی طرف تھی۔ مقابلے کے شرکاء کو نشستیں سنبھالنے کا کہہ دیا گیا تھا۔ یک کے بعد دیگر سب پینٹنگز کے قریب جا رہے تھے اور انہیں بغور دیکھ رہے تھے۔ کچھ پینٹنگز کے پاس جا کر ان کے تاثرات میں حیرت نمایاں نظر آتے اور کچھ کے پاس جانے پر ستائش۔ اللہ اللہ کر کے انتظار کے لمحات ختم ہوئے۔ نتائج کا اعلان ہونے لگا۔ معزز مہمان خصوصی کو اسٹیج پر بلایا گیا اور مخاطب ہوئے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی خوبی نہ ہو۔ آپ خوش نصیب ہیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ ہر عطا کا حساب ہوگا۔ اگر بالفرض آپ کے اپنے مطابق آپ خوش نصیب نہیں ہیں، یعنی اپنی خوبی سے واقف نہیں ہیں، تب بھی اللہ نے آپ کو دیکھنے، سننے، سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ کل کو آپ سے اسی کے متعلق سوال ہوگا کہ آپ نے کیا دیکھا، کیا سمجھا، کیا سنا اور کیا بولا۔ اپنی خوبیوں کو استعمال کریں تاکہ جواب دے سکیں۔ جب آپ ان خوبیوں کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو سب چیزیں آپ کے حق میں نہیں ہوگی، بہت سی چیزیں مختلف بھی ہوں گی۔ نتیجہ آخر میں آپ کے حق نہیں نکلے گا، لیکن آپ کو پہلے مشکل بھی دیکھنی پڑے گی۔ آپ سب اپنی جگہ باصلاحیت ہے، لیکن عصر حاضر نے دنیا کو گاؤں بنا کر ترقی پذیر ممالک کو ترقی یافتہ ممالک کے لیے تختہ مشق بنا دیا ہے۔ بہت سی قوتیں ایسی ہیں جو نہیں چاہتی کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں۔ سب سے بڑا حربہ جس سے ہمارے نوجوان کو ان کی صلاحیتوں کا استعمال میں ناکارہ بنا دیا جاتا ہے وہ ان کے کردار پر وار ہے۔ آپ کے گھروں میں ٹی وی اسکرین سے عجیب و غریب کردار آپ کے گھر میں گھس رہے ہیں۔ وہ ان قدروں کو پامال کر رہے ہیں جو بحیثیت مسلمان آپ کا خاصہ ہے۔ موبائل کے سگنلز کے ذریعے ہزاروں دلدلیں آپ کے قدموں سے لپٹتی جا رہی ہیں۔ یہ آپ کے پیروں میں زنجیر کی طرح پڑ جائیں گی اور ان کے شکنجے میں آپ کا کردار مسخ ہو کر رہ جائے گا۔ جس کا کردار مسخ ہو جائے وہ تخلیق نہیں کر سکتا۔ یہاں موجود سارے نوعمر اذہان تخلیق کار ہے۔ اپنے کردار کی حفاظت کرے تاکہ تخلیق کر سکے، تحقیق کر سکے۔ ہاں، ہال میں دیر تک تالیاں گونجتی رہیں۔ کردار اور تخلیق کا سبق کسی نے دل سے سنا، اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ نتائج کا اعلان کیا گیا۔ تیسرا انعام ایسی پینٹنگ کو ملا جس میں قلم اور دوات بنی تھی، ساتھ لفظ اقرا لکھا تھا۔ تخلیق کار کو خواب سراہا گیا۔ وہ پینٹنگ جسے دوسرا انعام ملا، اس میں کتاب کے سرورق پر ننھا فرشتہ پشت کیے فاختہ کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے پروں پر صرف سفید رنگ تھا۔ پہلا انعام جس پینٹنگ کو ملا، اس کو دیکھنے والوں نے کھڑا ہو کر دیکھا۔ پہلی نظر میں وہ قوس قزح لگتی تھی۔ ذرا غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا کہ قوس قزح میں ماں کا چہرہ بنا ہوا تھا اور اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ سو رہا ہے۔ سب سے خوبصورت چیز ماں اور بچے کی مسکراہٹ سے ان کے گال پر پڑنے والا ایک جیسا چھوٹا سا ڈمپل تھا۔ مزید غور کرنے پر بچہ کسی کتاب کا سرورق معلوم ہوتا۔ یہ ایک پینٹنگ نہیں، انکشاف در انکشاف تھا۔ ہال میں مصورہ کے لیے دیر تک تالیاں بجائی گئی۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر انعام وصول کرتے ہوئے پاکیزہ کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ اس نے صرف ماں کی محرومی کو کینوس پر بکھیرا تھا۔ اس کے لیے ماں روشنی تھی اور روشنی کے پر ہی تھے جو پاکیزہ کے پاس نہیں تھے۔ ہم سانجھے سمے کی چھایا ہے، تم چڑھتی رات کی چندرما۔ ہم جاتے ہیں تم آتے ہو، پھر میل کی صورت کیوں کر ہو۔ بارش کے قطرے بہت نرمی سے پتوں کو چوم رہے تھے۔ مٹی سے اٹھنے والی خوشبو نے فضا میں عجیب سی طمانینت پھیلا دی تھی، ایسا اطمینان جس میں اسرار بھی ہو اور پرت در پرت ہو۔ وہ خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا وہ وہی کر رہی تھی جو وہ کرنا چاہتی تھی؟ نہیں، یہ تو اس کا راستہ نہیں تھا۔
اس راستے کی منزل کا تو اسے خود پتہ ہی نہیں تھا۔ کیا وہ وہی سب ہونے دینا چاہتی ہے جو اس کے ارد گرد ہو رہا ہے؟ اس نے خود سے سوال پوچھا۔ جواب نفی میں ملا۔ اپنے آپ سے لڑتے وہ آخر کار ایک نتیجے پر پہنچ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی اس نے کیا کرنا ہے۔ اب فضا میں صرف طمانینت تھی، کچھ عجیب نہیں رہا تھا۔ سارے اسرار پرت در پرت اس پرواہ ہو چکے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کر دی۔ نمکین سے چہرے پر بارش کی چند شریری بوندیں اپنی چھپ دکھلانے لگی۔ چمکتی سی ڈول کلائی میں پہنے ہوئے بریسلیٹ کو اس نے ہاتھ سے تھوڑا اور پیچھے کیا۔ وہ ٹیشو پیپر نکالنے کے لیے دراز کھولنے ہی لگی تھی کہ موبائل پہ میسج ٹون بجی۔ اس کی تنہائی میں ایک دفعہ پھر مخل ہونے کی کوشش کی گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ پیغام اسکرین پر جھلملا رہا تھا۔ پاکیزہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر کوئی میسج آیا۔ اب پاکیزہ نے پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ آدھے گھنٹے میں 15 سے 20 میسیجز آ چکے تھے۔ وہ ایک نوٹیفیکیشن کی صورت میں نظر آ رہے تھے۔ پاکیزہ نے موبائل سائلنٹ کیا اور وضو کرنے چلی گئی۔ لوٹی تو آنکھوں میں سرخ ڈورے اور ہلکی سی نمی تھی۔ 2 نفل برائے حاجت پڑھے اور اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھ گئی۔ اللہ جی، وہ میرا راستہ بھی نہیں ہے، میری منزل بھی نہیں ہے۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچتی، اور اگر میں نے زندگی میں کبھی کچھ سوچا بھی تو مجھے لگتا ہے آفتاب کے بارے میں نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ میں رشتوں کو ترسی ہوئی ہوں، لیکن میرا کاسا اس کی نگاہ سے نہ بھر، مجھے اس کے ذریعے سے نہ عطا کر۔ وہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، جتنا بھی اچھا ہے، میری دعاؤں سے اچھا نہیں ہے، تیری آیتوں سے اچھا نہیں ہے، تیرے وعدوں سے اچھا نہیں ہے۔ وہ نامحرم میرے راستے میں آنے لگا ہے۔ پتہ نہیں میری بصارت اور بصیرت پہ اس دن کیسی پٹی بن گئی کہ میں نے اسے گھر کے نیچے تک بلا لیا۔ میرے آس پاس بے شمار لڑکیاں ہیں جن کو میں نے اس راستے پر چلتے دیکھا ہے۔ محبت کے نام پر رسوائی ایسا راستہ ہے جس پر آگے بڑھنے پر بہت سے راستے کھلے ملتے ہیں، لیکن واپسی کا کوئی ایک بھی راستہ نہیں ہوتا۔ اللہ جی، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہونا چاہتی۔ اللہ جی، میں سمم بکمن امیون نہیں ہونا چاہتی۔ میں اس سے فاصلہ رکھنا چاہتی ہوں۔ میں اس سے فاصلے پر رہنا چاہتی ہوں۔ میرے انسٹنکٹس مجھے کہتے ہیں کہ میں اس سے بات کرنے کی عادت میں مبتلا ہونے والی ہوں۔ اللہ جی، میں گنہگار ہوں، میں جو بھی ہوں تیری بندی ہوں۔ مجھ پر آزمائش نہ ڈالنا، مجھے اس بندے کے قریب نہ کرنا۔ مجھے پتا ہے کہ آج کل کی ان چیزوں میں اتنی کشش ہے کہ ہاتھ پاؤں بندھے محسوس ہوتے ہیں، لیکن اللہ جی، آپ میرے دل پر مہر لگا دیں۔ مجھے ایک انسان کا کر کے نشان عبرت نہ بنانا، مجھے کسی عظیم کام کے لیے مختص کر لے، مجھ سے اپنی مخلوق کے لیے کوئی بڑا کام کروا لے، مجھے اشتہار نہ بننے دینا۔ روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے اس نے اپنی دعا مکمل کی۔ آمین کہا تو چہرے پر پھیرے گئے دونوں ہاتھ آنسوں سے تر ہو گئے۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی، اس نے اپنے اللہ سے بات کر لی تھی، اب اسے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ دل بہت ہلکا سا محسوس ہوا۔ اس نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑنے کے لیے بتانا ضروری نہیں ہوتا، چھوڑنے کے لیے صرف چھوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ آگے بڑھ کر اس نے کھڑکی کھولی تو ٹھنڈی ہواؤں نے اس کی کشادہ پیشانی کو چوم لیا۔ میرے تن برہنہ دشمن اسی غم میں گھل رہے ہیں کہ میرے بدن پہ سالم یہ لباس ہے تو کیوں ہے۔ ہاں، میں نے کو ایجوکیشن سے پڑھا ہے، لیکن اب تو مجھے نام بھی نہیں یاد لڑکوں کے۔ پاکیزہ سے اس کے اعتماد کا پس منظر جاننے کے لیے لڑکیاں مختلف سوالات کرتی تھیں۔ ایسے ہی ایک سوال کے جواب پہ پاکیزہ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پھر تو تم ان سے بات بھی کرتی ہوگی، کہنے والی کی آواز میں حسرت ناتمام گونجتی نظر آئی۔ پاکیزہ زچ ہوئی۔ ہاں، ظاہر ہے، 100 کام پڑتے ہیں، بات تو کرنی پڑتی ہے۔ بات کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ احمر مجھے پینسل دے دو، سفیان تم اپنی کاپی لے لو، اس طرح کے 2-4 جملوں سے کون سا کوئی مجھے اٹھا کر لے جائے گا؟ ضرورتاً تو بات کرنی ہی پڑتی ہے، لیکن میں نے کبھی کسی لڑکے سے رسمی سی بات نہیں کی۔ کسی سے بات کرنی پڑ جائے اگر، تو میں تو شاید بے ہوشی ہو جاؤں، میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں۔ مہروش اپنی ازلی اعتماد کی کمی کا رونا رونے لگی۔ تم کبھی دکاندار سے کوئی چیز لینے نہیں گئی؟ پاکیزہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، بچپن میں اکثر اسکول جاتے کوئی چیز لینی پڑ جاتی تھی تو لے لیتی تھی۔ ابھی بھی اگر بھائی گھر پر نہ ہو اور ضروری کتاب وغیرہ چاہیے ہو تو بھی چلی جاتی ہوں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ پاکیزہ کے انداز میں سکون سمٹ کر آ گیا۔ دیکھو،
تم اس دکاندار کو انکل سمجھتی ہو، اس لیے ریلیکس رہتی ہو۔ تمہیں چاہیے کہ اب جب کسی لڑکے سے واسطہ پڑے تو اپنا اور اس کا رشتہ سامنے رکھو۔ یہ نہ سوچو کہ وہ لڑکا ہے، مرد ہے۔ یاد رکھو کہ وہ ماموں کا بیٹا ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے، بس کنڈکٹر ہے، دکان والا ہے، پکوڑے بیچتا ہے، کپڑے سیتا ہے۔ اس سے ٹو دا پوائنٹ بات کرو، اس کے صنف کو ہوا نہ بناؤ۔ رشتے کو سمجھو، پھر تمہیں ڈر نہیں لگے گا، ٹھنڈے پسینے بھی نہیں آئیں گے۔ مہروش نے شکر گزار نظروں سے پاکیزہ کو دیکھا۔ طیبہ اور ریحانہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ تھوڑا بور ہوئی۔ ریحانہ نے طیبہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہم ذرا سموسے لے کر آتے ہیں، تم لوگوں نے مزید جتنی گھسی پٹی باتیں کرنی ہے کر لو۔ پاکیزہ اور مہروش کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ وہ کینٹین کے ایک خالی بینچ پر بیٹھ گئی۔ ایک بات اور کہوں مہروش؟ پاکیزہ نے جھجک کر پوچھا۔ ہاں ہاں کہو۔ مہروش ٹشو سے بینچ کے سامنے پڑا میز صاف کرتے ہوئے بولی، کبھی کسی کو غلط چیز پہ بھی پوائنٹ آؤٹ نہ کیا کرو۔ بعض اوقات ہم خود تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ شخص زیادہ پیارا ہوتا ہے جسے ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پوائنٹ آؤٹ کرنے سے ہوتا بس یہی ہے کہ ہمیں آخری سانس تب تک نہیں آتا جب تک ہم بھی وہی غلطی نہ کر لیں۔ ہم مکمل تو ہے نہیں۔ کسی کی تصویر کے اڑتے رنگوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ہمیشہ ہمارے رنگ دھندلے پڑ جاتے ہیں۔ مہروش پاکیزہ کے لہجے پہ غور کر رہی تھی۔ ریحانہ اور طیبہ اتنے میں سموسے لے کر وارد ہوئی۔ مہروش کی آنکھوں میں اب تشکر کا شائبہ تک نہ تھا۔ بھوچال کوئی زیر زمین کس نے چھپایا، زیرو سبھی کو ہو بہر کاپ رہے ہیں۔ مغرب کے بعد عشاء ہونے کو آئی تھی، لیکن پھپھو ابھی تک نہیں لوٹ آئی۔ پاکیزہ جلے پیروں والی بلی کی طرح مسلسل چکر کاٹ رہی تھی۔ تسکین پھپھو کا نمبر بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس نے فقط اتنا بتانا تھا کہ کل مصوری کے دوسرے اور حتمی راؤنڈ کے لیے آرٹ کونسل جانا ہے، شاید آنے میں دیر ہو جائے، لیکن پھپھو ابھی تک گھر ہی نہیں آئی تھی۔ اس نے موبائل کا بٹن دبا کر وقت دیکھنے کی کوشش کی تو پھپھو کالنگ دیکھ کر جان میں جان آئی۔ پاکیزہ مجھے ایک ضروری کام ہے، میں تھوڑا لیٹ آؤں گی، تم کھانا کھا کر سو جانا۔ چابیاں میرے پاس ہیں، میں خود ہی ان لاک کر لوں گی۔ پھپھو نے اپنی بات تیزی سے کی۔ پھپھو میری بات تو سنیں، پاکیزہ فوراً بولی۔ اس نے اپنی بات کہنی چاہی۔ بیٹا کل بات کر لینا، ابھی مجھے بہت کام ہے۔ پھپھو کو شاید واقعی بہت کام تھا۔ ان کے پیچھے لوگوں کے بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ انہوں نے فون رکھ دیا۔ پاکیزہ روحان سی ہو گئی۔ اس نے دودھ گرم کر کے عشاء کی نماز پڑھی، دروازہ اچھی طرح لاک کر کے سونے کے لیے بستر پر آ گئی۔ بلاک لسٹ میں 57 مسڈ کالز پڑی ہوئی تھی اور میسیجز تو اس نے مکمل بلاک کر رکھے تھے۔ آفتاب کا نام اس کے ذہن کے دریچے پر دستک دے کر معدوم ہو گیا۔ وہ آنے والے کل کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب میں پھپھو کو سرپرائز دوں گی، میں بھی انہیں نہیں بتاؤں گی میرا کل مقابلہ ہے۔ کل جب انعام لے کر آؤں گی تو وہ خوش ہو جائیں گی۔ اپنی سمجھ کے مطابق ایک اور فیصلہ کر کے مطمئن ہو گئی۔ سرخروئی کے خوابوں نے اس کی آنکھوں میں نیند کی لوریاں پرو دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ غفلت کے مزے لینے لگی۔ شب غم کے سحر نے روند ڈالا ہے اسے، گویا زمین سے اپنی کرچیاں اٹھاتا شخص دیکھو تو۔ آ گئی؟ تم نے یہی کرنا تھا۔ تم واقعی عذاب ہو جسے مجھ پہ مسلط کر دیا گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں موبائل دے تو رہی ہوں، لیکن ساتھ اپنا بھروسہ بھی۔ تمہیں میرے بھروسے کا مان رکھنا تھا، میرے اعتماد کا مان رکھنا تھا۔ تم نے وہی کیا جو تم کر سکتی تھی۔ بڑی بڑی باتیں کرنے والے اندر سے کتنے چھوٹے ہوتے ہیں۔ آج تم نے یہ ثابت کر دیا۔ دل کرتا ہے تمہارا منہ توڑ دوں۔ میں نے کیسے سوچ لیا کہ یہ لڑکی میرے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنے گی؟ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ تمہارے والدین کبھی میرے بارے میں نہ سوچ سکے، تم نے بھی کیوں سوچنا تھا؟ نہیں سوچنا تھا، تم نے نہیں سوچا۔ وہ دہاڑتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، ایک تھپڑ اس کے چہرے پہ رسید کیا۔ وہ ہکا بکا آنکھوں سے آنکھیں ڈالے وہیں کھڑی رہی۔ اب دیدہ دلیری تو دیکھو، کیسے آنکھوں میں جھانک رہی ہو۔ دیدوں کی شرم تو مر گئی ہے۔ تمہارے ماں باپ اگر زندہ ہوتے تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دیتے۔ تم کبھی کسی کا سر فخر سے بلند نہیں کر سکتی۔ تم اذیت ہو، تم بدنامی ہو۔ تمہاری جیسی لڑکیاں ہوتی ہو جو گھر والوں کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑتی۔ تم جیسی لڑکیوں کے چہرے تیزاب پھینک کر مسخ کر دینے چاہیے۔ وہ وہیں کھڑی تھی۔ پھپھو نے اسے اب کی بار اتنے زور کا تھپڑ مارا کہ وہ زمین پہ گر گئی۔ اس کی ناک سے خون نکل رہا تھا۔ کس سے ملنے گئی تھی؟ میں نے تمہیں کسی چیز سے نہیں روکا۔ تم مجھے اعتماد میں لیتی
مجھے ایک دفعہ بتاتی کہ کہاں جانا ہے، لیکن نہیں، تمہارے ماں باپ نے جینے نہیں دیا اور اب تم مجھ سکون سے مرنے بھی نہیں دینا چاہتی۔ گھٹیا لڑکی، اتنی ہی آگ لگی ہے تو مجھے بتا دیتی، میں تمہیں رخصت کر دیتی۔ مجھے کیا پتا جو مشورے مجھے دینے کی کوشش کر رہی تھی وہ تم اپنے لیے دے رہی تھی۔ پنجوں کے بل گری ہوئی پاکیزہ کے پاس بیٹھ کر انہوں نے اس کی کمر پہ 2 ہتھڑ مزید جڑ دیے۔ اس وقت جاہل لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت جاہل لگ رہی تھی۔ خیر تمہیں کیا فرق پڑنا ہے؟ تمہیں فرق پڑتا ہوتا تو تم اس گھر سے قدم باہر نکالنے سے پہلے کم از کم ایک دفعہ تو سوچتی۔ مر جاؤ، تمہیں مر جانا چاہیے۔ تمہیں اپنے نام کی لاج بھی نہیں آتی۔ تمہیں واقعی مر جانا چاہیے۔ وہ اسے کہہ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ پاکیزہ کی آنکھیں خشک تھی، مکمل خشک۔ کئی لوگ تھے جو بچھڑ گئے، کئی نقش تھے جو بگڑ گئے، کئی شہر تھے جو اجڑ گئے، ابھی ظلم کیا کوئی اور ہے۔ وہ عجیب منظر خواب تھا کہ وجود تھا نہ سراب تھا۔ کبھی یوں لگا کوئی اور ہے، کبھی یوں لگا کوئی اور ہے۔ میں نے کہیں بہت غلط تو نہیں کر دیا؟ اس نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر خود سے سوال کیا۔ کر کے پوچھ رہی ہو کہ ٹھیک کیا یا غلط؟ اگر بہت غلط نہ ہوتا تو تمہیں اتنی بے سکونی نہ ہوتی۔ کوئی اس کے اندر پوری قوت سے چلایا تھا۔ کھڑکی سے آنے والی روشنی میں بھی اس کے نین نقش واضح نظر آ رہے تھے۔ کچھ ایسا ویسا کرنے کے بعد اپنی شکل خود دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ روشنی کہاں اس کے چہرے کا طواف کرنا پسند کرتی۔ اتنا بھی برا نہیں کیا، اس کی وجہ سے میں ریجیکٹ ہو جاتی ہوں، اس نے خود کو تسلی دی۔ خوبصورت نقوش پر سوچ کا عکس پڑ رہا تھا، وہ بدصورت لگ رہی تھی۔ کوئی کبھی کسی دوسرے کے لیے ریجیکٹ نہیں ہوتا، ہمیشہ اپنی ہی کسی وجہ سے ریجیکٹ ہوتا ہے۔ وہ بیچاری تو تم سے ہمدردی کر رہی تھی۔ کوئی اس کے اندر ایک بار پھر چلایا۔ ہاں، چیز کیا ہے وہ مجھے نصیحت کرے گی، مجھ سے ہمدردی کرے گی؟ کیوں؟ وہ تو میرے ہی جتنی ہے۔ وہ کون سا آسمان سے اتری ہے؟ سانولی سی، اور اگر صفاق سچ بولا جائے تو کالی سی لڑکی کا مجھ سے کیا مقابلہ؟ میں اس کے اعتماد کے نیچے آ کر کیوں دب جاؤں؟ اس نے اڑیل پن سے اٹھ کر آنے والی آوازوں کا گلا گھونٹنا چاہا۔ وہ بے چینی سے اٹھ کر اپنے بال باندھنے لگی۔ روشنی کی کرنیں اس کی پسلی کی ہڈی پر پڑی اور خوبصورتی سہ نہ سکی تو شرما گئی۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بس حسن کی شاہد بنتی ہیں۔ کچھ انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جن کے لیے حسن سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تم نے خود اس سے مشورہ لینا چاہا تھا۔ اگر تمہیں ٹیچرز نے اس مقابلے کے لیے نہیں بھیجا تو اس میں اس کا کیا قصور؟ تم نے اس کی خوشی کیوں خراب کی؟ کوئی مسلسل سوال کر رہا تھا۔ اندر سے آنے والی آوازیں یقیناً کمزور نہیں تھیں۔ اوفو، اب ایسا بھی کیا کر دیا؟ بس اس کی پھپھو کو یہی کہا ہے نا کہ پاکیزہ آج احمر کے ساتھ ڈیٹ پر گئی ہے۔ اگر اس کا کردار اتنا ہی مضبوط ہوا تو پھپھو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ شیلڈ لے کر گھر گئی ہے، وہ سمجھ جائے گی کسی کی شرارت ہے۔ اگر میں مقابلے میں نہیں جا سکی اور ابھی تک پر اعتماد نہیں ہو سکی تو کیا ہوا؟ پوری جیت کا مزہ تو اسے بھی نہیں لینے دوں گی۔ آخر کار اس نے اپنا دامن جھاڑ لیا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آئی اور چھپاک چھپاک ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ مہروش نے اپنے گیلے خوبصورت ہاتھوں کو سراہا تھا، لیکن آئینے کو وہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ وہ کیا ہے نا کہ کچھ ایسا ویسا کرنے کے بعد اپنی شکل خود بھی دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ جب کشتی ثابت و سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی؟ اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے؟ اس نے اپنا بستہ وہیں صحن میں چھوڑا جس میں بہترین پینٹنگ پر دی گئی شیلڈ اور انعام میں ملا چیک اس عجیب خوش آمدید پر افسردہ تھے۔ وہ خشک آنکھیں لیے اپنے کمرے میں آئی اور چیختی اور چٹخنی چڑھا دی۔ بس ہو گئی تھی، بس اتنا ہی انتظار ہو سکتا تھا۔ آنسو نے برداشت کے بندھن سے دامن آزاد کروایا۔ اب وہ اس کے چہرے پہ آئی سیاہ زلفوں کو نم کر رہے تھے اور اس کے گال بھگو رہے تھے۔ میں کون ہوں؟ میں کیا ہوں؟ میں کس کے لیے ہوں؟ میں کچھ بھی کر لوں، جو مرضی بن جاؤں، میرا ماضی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ مجھے ان گناہوں کی سزا ملتی رہے گی جنہیں میں نے نہیں کیا۔ میں یتیم تھی، یتیم ہی رہوں گی۔ مجھے لاوارث ہی کہا جائے گا، مجھے لاوارث ہی ٹریٹ کیا جائے گا۔ میری محبت کا کوئی اجر نہیں ہے، میری محنت کا کوئی صلہ نہیں ہے۔
مجھ سے ایک بار تو پوچھتی کہ میں کیوں لیٹ آئی ہوں، مجھ پر الزام لگا دیا بغیر سوچے بغیر سمجھے۔ اللہ جی، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس بھری دنیا میں جب کوئی میرا ہے ہی نہیں، جب کسی کو میرا احساس ہی نہیں ہے، تو میں کیوں زندہ ہوں؟ مجھے تو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے لیے مرنا جینے کی نسبت ہمیشہ آسان رہا ہے۔ میں ہی ڈھیٹ تھی، یہ میں ہی تھی کہ کبھی مرنے کو جینے پر ترجیح نہ دیتی۔ مجھے اس روز مر جانا چاہیے تھا جس روز میرے والدین مرے تھے۔ اگر میں اس دن بھی نہیں مری تو پھر تب مر جاتی جب میری سہیلیوں کو سرد گرم سے بچانے کے لیے ان کے بھائی ہوتے تھے، اور میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا جو مجھے اسکول چھوڑتا، میرا کوئی بھائی نہیں تھا جو دنیا کی اٹھتی نظریں روکتا۔ لیکن نہیں، میں تب بھی نہیں مری۔ میں نے جینے کو ترجیح دی۔ میں نے اپنے اندر اپنا بھائی خود پیدا کیا، اپنے آپ کو مضبوط کیا، اور لوگوں سے اپنے حصے کی جگہ وصول کر زمین کے سینے پر مونگ ڈلتی رہی۔ مجھے تو تب مر جانا چاہیے تھا جب میرے پاس گھر گھر کھیلنے کو کوئی ساتھی نہیں ہوتا تھا۔ میں اور میری گڑیا اکیلے رہ جاتے تھے۔ میری الجھنیں سلجھانے کو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میرے بال بنانے کے لیے کسی بہن کا ہاتھ نہیں تھا۔ لیکن میں نہیں مری، میں تب بھی نہیں مری۔ میں نے سوچا مجھے دنیا میں کچھ ایسا کرنا ہے جو یاد رکھا جائے۔ میں کیسے بھول گئی کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کچھ بھی یاد نہیں رکھا جاتا۔ میں کیسے بھول گئی کہ دنیا میرے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں سمجھتی، میرے بعد کیا خاک سمجھے گی۔ میں کیسے بھول گئی قسمت اور خوش قسمتی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میرے پاس قسمت تو ہے لیکن خوش قسمتی نہیں۔ وہ خود کلامی کر رہی تھی، اس کے آنسو گال سے گردن تک بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ نیچے فرش پر بیٹھی تھی، اس کا سر بیڈ پر ٹکا ہوا تھا، نم بال اس کی گردن پر چپک رہے تھے۔ اسے بالکل بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس وقت تو وہ چاہتی تھی کہ اس کے لمبے بال کسی دھاری دار چاقو میں بدل جائیں اور اس کی گردن کو چیر کر رکھ دے۔ مجھے اب مر جانا چاہیے، بس اسی سوچ کی بازگشت دماغ میں سنائی دے رہی تھی۔ اسی لمحے تکیے کے نیچے پڑا موبائل تھر تھرایا۔ بائیں ہاتھ کی پشت سے گال صاف کرتے ہوئے اس نے اپنی سسکی دبائی، موبائل کی اسکرین کو دیکھا، انجان نمبر سے آنے والی کال منتظر پائی۔ وہ مکمل یقین اور پختہ ارادے سے مرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہی تھی۔ موبائل کو مٹھی میں دبائے اضطرابی انداز میں قدموں پہ پورا زور لگا کر کھڑی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی لگتا تھا کہ گر جائے گی۔ غصے سے اس کا وجود اس کے اپنے قابو میں نہیں تھا۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ بیڈ کی پائلتی تھام کر اس نے خود کو سہارا دیا۔ وہ لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ ایک آتش تھی جو اسے جھلسا رہی تھی۔ شام کی خاموشی میں ماتم کا سما تھا۔ اسے لگا بین دستک دیتے ہوئے اس گھر میں داخل ہو گئے ہیں۔ ڈرتے ہوئے انداز میں کمرے کے دروازے کو تکا۔ اس کی نظر درز سے آنے والی روشنی کی طرف نہیں تھی، وہ اندھیرا دیکھ رہی تھی، صرف اندھیرا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔